प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे आज बाइबल में से एक आइडियल कपल, एक मिसाली जोड़ा। तो आइए पढ़ते हैं ईमाल की किताब, उसका पहला बाब और उसकी ईमाल की किताब उसका 18वां बाब, उसकी पहली, दूसरी और तीसरी 3 आयत पढ़ेंगे। लिखा है, इन बातों के बाद पौलुस अथीने से रवाना होकर कुरिन्थुस में आया और वहां उसको अक्विला नाम एक यहूदी मिला जो पेंतुस की पैदाइश था, और अपनी बीवी प्रिस्किला समेत अतालिया से नया आया था, क्योंकि क्लौदियस ने हुक्म दिया था कि सब यहूदी रोमा से निकल जाए। बस वो उनके पास गया और चूंकि उनका हम पेशा था, उनके साथ रहा और वो काम करने लगे और उनका पेशा खैमा दोजी था। कलाम मुकद्दस की तिलावत की वसीला से हम सबको बड़ी बरकत मिले, बोले आमीन। ये जो मैंने हवाला पढ़ा है इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। पौलुस रसूल ने 3 मिशनरी सफर किए हैं, और मिशनरी सफर का मतलब है कि वो सफर में निकला और कलीसियाएं कायम करता चला गया। तो दूसरे मिशनरी सफर के दौरान रास्ते में वो कुरिन्थुस में आया। कुरिन्थुस एक शहर था। दूसरा मिशनरी सफर, और यहां सामने आपने आयत में भी देखा है, अथीने से वो रवाना हुआ। असल में जो सफर शुरू है वो सफर शुरू है अंताकिया से, और चलते चलते वो अथीने में पहुंचा, कलीसियाएं कायम करता करता। और अथीने में जब आया तो वहां जाहिर है जब काम करेंगे, रुए बचाएंगे, तो फिर खतरे भी होंगे। इंडिया में मैंने सुना आजकल बड़ी मसीहों पे वो परसिक्यूशन हो रही है। वजह क्या है? वजह यह है कि वहां मसीहत फैल रही है। तो अथीने में भी ऐसा ही हुआ, और वो वहां से फिर अकेला, अपने साथियों को के बगैर अकेला यूं समझे भागना पड़ा, वो कुरिन्थुस में आया। और कुरिन्थुस जो शहर है, इस शहर में उसे एक कपल मिला, हस्बैंड वाइफ। खामद का नाम है अक्विला और बीवी का नाम है प्रिस्किला। बोले, बीवी का नाम प्रिस्किला, खामद का नाम अक्विला। वो उसे वहां मिले, और जब वो उनसे मुलाकात हुई, हमें डिटेल नहीं पता कैसे मुलाकात हुई। हो सकता है कि पौलुस जो है वो कलाम सुना रहे हो किसी जगह पे और वो वहां बैठे हो, और पौलुस की वजह से मसीह पर ईमान लाए हो, ये नहीं पता मुझे। लेकिन वहां उसकी मुलाकात हो गई, एक कपल से, एक जोड़े से। कामयाब शादी, कामयाब अज़दवाजी जिंदगी गुजारने वाला जोड़ा, प्रिस्किला और अक्विला। और इनके बारे में हम ये आयत में लिखा है, ये पहले इटली में रहते थे, अतालिया में। पुंतुस की पैदाइश थी। पुंतुस जो है वो उस वक्त तुर्की में था, तो तुर्की की पैदाइश थी। रहते ये अतालिया में थे, इटली में। और वहां का जो बादशाह था उसने ऑर्डर किया तमाम यहूदी रोम में से निकल जाए, लिहाजा इनको भी निकलना पड़ा। अब ये कपल जो है ये भी कुरिन्थुस में आ गया वहां से, ये जोड़ा प्रिस्किला और अक्विला। तो ये जोड़े के बारे में मैं चंद बातें बताऊंगा। आज आपने निहायत वजह से सुनना है, क्योंकि ये बातें आपने शायद पहले ना सुनी हो। बहुत कम बाइबल में ऐसे कपल हैं, मियां बीवी, जिनका जिक्र इकट्ठे आए। आप कहेंगे जी आया जिक्र हनानिया और सफीरा, दोनों को इकट्ठा नाम लिखा है, मैं आगे जाके उनका बताऊंगा। बहुत कम कपल है जिनका लगातार 6 दफा इकट्ठे नाम आ गया हो, जैसे लिहाज और एग्नेस, हैरी और यूरोप, इस तरह से। तो बाइबल में ये कपल है जिनका नाम इकट्ठा ही आया 6 दफा। 3 जगह पे, 2 जगह पे अक्विला पहले है लिखा, जैसे अक्विला और प्रिस्किला, और 4 जगह पे प्रिस्किला और अक्विला। तो इसका मतलब है कि बीवी का नाम ज्यादा आया है।
لیکن کٹھے. یہ بائبل میں ایسے اہم جوڑوں میں سے ایک جوڑا ہے. خدمت میں ایک، بزنس میں ایک، اور یہ نئے عہد نامے کا پہلا مشنری جوڑا ہے. یعنی کلیسیا قائم ہونے کے بعد یہ پہلا مشنری جوڑا ہے. خدمت میں دونوں میاں بیوی اکٹھے، اور ان کا ایک بزنس تھا. میں نے یہ لائٹ زیادہ میں ہونے کی وجہ سے آپ دیکھ نہیں سکتے، نیچے ٹینٹ بنے ہوئے ہیں. ان کا بزنس تھا ٹینٹ بنانا، خیمہ سازی، خیمہ دوسی. اور دونوں بزنس میں بھی اکٹھے تھے. جیسے میں میڈم دونوں اسکول کا بزنس چلانے میں اکٹھے تھے اور خدمت میں بھی اکٹھے ہیں. مجھے اچھا لگے گا میں اپنے والد کے بارے میں بتاؤں، کیونکہ میں شاید نہ آج بتاتا، لیکن مجھے پیچھے بھائی ایم ڈیوڈ مسکین صاحب نظر آ گئے ہیں، اس لیے بتاؤں گا کیونکہ وہ جانتے ہیں، لہٰذا گواہی بھی ہو جائے. میرے والد اور میری والدہ کوئٹہ میں تھے، اور ہمارا ایک چھوٹا سا گھر تھا، ایک ہی کمرہ، ایک ہی کمرے کا گھر. ایک اور چھوٹا کمرہ تھا لیکن بیڈ روم ایک ہی تھا. اور میرے والدین کوئٹہ میں تھے جہاں کوئی بھی پینٹیکاسٹل چرچ نہیں تھا. آج سے کوئی 60 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. اور میں بھائی مسکین کا اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ اس دور میں کوئٹہ گئے تھے. تو میرے ماں باپ مسیح کی خدمت کرنے کے لیے دونوں ایک تھے. دونوں کے اندر یہ بات تھی کہ کوئٹہ میں مسیحیت پھیل جائے، کوئٹہ میں لوگ نجات پائیں، کوئٹہ میں خداوند کا کام ہو. دونوں ایک دن تھے، دونوں پیسہ خرچ کرتے تھے، دونوں پنجاب سے کسی نہ کسی خادم کو بلاتے تھے، اور وہ خادم ہمارے گھر رہتے تھے. ان کے کھانے پینے کا انتظام، ان کی میٹنگ کا انتظام، ان کو جگہ جگہ لے جانا، میٹنگیں کرانا. اور ایک نہیں، کئی دفعہ بھائی ڈیوڈ آپ کو یاد ہے ایف جی کی ٹیم کے 6-7 تو جاتے تھے اور ہمارے گھر ٹھہرتے تھے. یہ مشنری گھرانہ تھا میرے والدین، اور دونوں ایک تھے اس کام میں. اگر میری ماں یہ کہتی کہ بھائی میرے لیے مشکل ہے 6 لوگوں کا کھانا بھی تیار کروں اور وہ ہمارے گھر میں بھی رہیں، ہم کہاں سوئیں گے، وہ کہاں سوئیں گے، تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا. لیکن وہ ابتدائی لوگ تھے. اور آج کوئٹہ میں، بلوچستان میں پینٹیکاسٹل کلیسیاں کی تعداد معلوم ہی نہیں ہے، بہت زیادہ کام کرتے ہیں. بولے ہاللیلویا، بولے ہاللیلویا. تو میں واپس آؤں گا اس کپل کی طرف. کیا نام ہے ان کا؟ پرسکلا اور اکویلا. یہ محبت کرنے والا جوڑا تھا، آپس میں ایک دوسرے کو سے محبت تھی ان کی. پھر گنہگاروں سے محبت. یہ پالوس کی خدمت میں گنہگاروں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کو اپنے گھر میں لے آتے تھے اور ان کو بائبل کی تعلیم دیتے تھے. ایمانداروں سے محبت. اپنے گھر میں ایمانداروں کو بلاتے تھے، ان کے کھانے کرتے، ان کی روٹی پکاتے، ان کو کلام سناتے، بات چیت ان سے کرتے. اور پالوس کے ہم خدمت تھے، اور پالوس کے سپورٹر بھی تھے، مالی طور سے بھی. پالوس نے کوئی حال نہیں سر مانتے، اس کا پیشہ تھا ٹینٹ میکنگ. اور اس کپل کا، اس جوڑے کا بھی جو پیشہ وہ ٹینٹ میکنگ تھا، یہ خیمے بناتے تھے. لیکن پالوس نے ہمیشہ یہ بزنس نہیں کیا. یہاں کرنتھس میں ان کے ساتھ رہ کے وہ یہ بزنس کرتا تھا. تو یہ سارے بزنس میں پالوس کے وہ مددگار تھے. 6 دفعہ میں نے جیسے ذکر کیا، 6 دفعہ پرسکلا اور اکولا کا نام انجیل مقدس میں آیا ہے. ایمال میں 3 دفعہ، رومیو میں 1 دفعہ، کرنتھیوں میں 1 بار، اور تیموتھیوس کے خط میں 1 بار. اور یہ پہلے یہ یہودی تھے، بعد میں مسیح پر ایمان لائے، بعد میں انہوں نے خدا ان کو قبول کیا. اب کیسے مسیحی ہوئے؟ اب سن رہے ہیں ہم غور سے؟ میں کن کی بات کر رہا ہوں؟ اب میں اپنے ماں باپ کی بات نہیں کر رہا، ابھی میں بات کر رہا ہوں پرسکلا اور اکویلا کی. کیسے مسیحی ہوئے؟ یہودی تھے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ یہودی ہونے کی وجہ سے ان کو روم سے نکال دیا تھا، تمام یہودیوں کو نکال دیا تھا. تو یہ کرنتھس میں آگے. تو کیسے مسیح ہوئے کوئی پتہ نہیں، لیکن گیس تو لگا سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ جب ہم اندازے سے کہیں کہ میرا خیال ہے، تو وہ سچ بھی ہو سکتا ہے اور خیال بھی ہو سکتا ہے. میرے خیال 2 خیال ہیں. پہلا خیال کہ جب پالوس وہاں گیا، منادی کر رہا تھا، انہوں نے کلام سنا، مسیح پر ایمان لے آئے. لیکن بائبل میں نہیں لکھا، لیکن شاید ایسے ہی ہو. دوسرا خیال، اس کے لیے تھوڑا سا بائبل سے سپورٹ ملے.
دوسرا خیال کیسے مسیح ہوئے وہ میں بتاتا ہوں. کتنوں کو پتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب آسمان میں گیا تو اس کے 40 دن کے بعد کیا ہوا؟ 40 جب خداوند آسمان پہ گیا تو 10ویں دن کیا ہوا آسمان پہ جانے کے بعد؟ کتنوں کو معلوم ہے؟ جب خداوند یسوع مسیح آسمان پہ گیا 10ویں دن کیا ہوا؟ کسی کو معلوم ہے؟ ہاں جی بولیے. عید پینتیکوست، روح القدس نازل ہوا. یسوع مسیح کے آسمان پہ جانے کے 10 دن بعد کیا ہوا؟ روح القدس نازل ہوا. اور جب روح القدس نازل ہوا، غور سے سنیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ عید پینتیکوست تھی یہودیوں کی، اور پوری دنیا سے یہودی آئے تھے اور آ کر وہ عید منانے کے لیے آئے تھے. اور جب پطرس نے منادی کرنی شروع کی، کلام سنانا شروع کیا، تو 3000 لوگ مسیح پر ایمان لے آئے. 3000 لوگ پطرس کے کلام سے مسیح پر ایمان لے. یہ یہودی تھے اور سارے ملکوں سے یہودی جہاں جمع تھے. اب مجھے کیسے تھوڑی سی سپورٹ مل رہی ہے، میرا خیال ہے کہ یہی سے انہوں نے خدا ان کو قبول کیا. کیسے بلا؟ ایمان کی کتاب دوسرا باب اس کی 9ویں اور 10ویں آئے. وہاں جب روح القدس نازل ہوا تو وہ آپس میں کہنے لگے یہ غیر زبان بولتے ہیں، یہ پاکرو نازل ہوا ہے، حالانکہ ہم لوگ ان علاقوں کے نام لکھے ہیں، حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور الامی اور میسوپوٹامیہ اور یہودیہ اور کبرکیا اور پنتس اور آسیا اور فروگیا اور آگے اور علاقے ہیں، ہم ان علاقوں سے آئے ہیں، پھر بھی اپنی اپنی زبان میں کلام سن رہے ہیں. روح القدس نازل ہوا ہے. یہاں پہ ایک نام آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیے سامنے، پنتس. اور آپ نے پچھلی آیت میں پڑھا یہ پنتس کی پیدائش تھے. تو لگتا ہے یہ وہاں تھے، کیونکہ لکھا کہ حالانکہ ہم پنتس سے آئے ہیں، لگتا ہے کہ وہاں تھے. انہوں نے پطرس کا کلام سنا، توبہ کی، نجات پائی، پانی کا بپتسمہ لیا، روح القدس نازل ہوا، اور اس کے بعد یہ واپس جہاں خدا انہوں نے لے گیا چلا گیا. برحال یہ گیس ہے، آپ بھی اندازے لگا سکتے ہیں لیکن اندازے بائبل کے الٹ نہیں ہونے چاہیے. پھر سنیے، اب پالوس مشنری سفر انطاکیہ سے شروع کیا، دوسرا سفر ہے، اور چلتے چلتے جب وہ اتھینے یونان سے یہاں پہنچا کرنتھس میں، وہاں اس کی ملاقات اس کپل سے ہوئی. پالوس یہاں میں 1.5 سال رہا اس شہر میں. پالوس اکیلا آیا تھا کیونکہ باقی دوستوں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا. سیلاس اور تیموتھیوس بعد میں شامل ہوئے، اور پالوس 1.5 سال تک رہا اور یہ انہی کے گھر رہا. کیا بات ہے، ذرا تالیاں بجا دیں پرسکلا اور اکولا کے لیے. کیسا کپل ہے، کیسا کپل ہے جن کے اندر خدا کے کلام کا جذبہ ہے. شاید یہ امیر لوگ ہوں، بزنس تھا، لیکن امیروں کے بھی دل اتنے نہیں ہوتے کہ وہ پیسے اڑائیں. لیکن یہ خداوند کے لیے انہوں نے اپنا گھر کھول دیا، کھانا پینا کپڑے ہر چیز. پالوس کے سپورٹر تھے. 1.5 سال پالوس ان کے ساتھ رہا. پھر کرنتھس میں کیا ہوا؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ انڈیا میں آج کل سنا ہے کہ کافی پرسیکیوشن ہو رہی ہے کرسچنوں کی. وجہ کیا ہے؟ میں نے بتایا کیونکہ وہاں مسیحیت پھیل رہی ہے، اس لیے تکلیف تو ہوگی شیطان کو. لہٰذا کرنتھس میں 1.5 سال ہو گیا، اور وہاں پھر بعد میں بلوا ہوا اور بڑے حالات خراب ہو گئے اور ان کو بھاگنا پڑا خدا کے جلال کے لیے، کام کے لیے ان کو شہر چھوڑنا پڑا. اور جب پالوس وہاں سے بھاگا تو پرسکلا اور اکویلا کو بھی بھاگنا پڑا. وجہ کیا ہے؟ پالوس اگر اکیلا بھاگ جاتا، پیچھے ان کے ساتھ جو حال ہونا تھا وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا حال ہونا تھا. حالانکہ ہمیں اسی اعمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اور جن کے ساتھ ان کی دوستی تھی، ایک کاہن تھا جو مسیح پر ایمان لیا، ان کے ساتھ بڑا برا سلوک ہوا، ان کے تو گھر رہتا تھا. لہٰذا جب بھاگنا پڑا تو پرسکلا اور اکویلا بھی اپنا بزنس چھوڑ کے، اپنا گھر چھوڑ کے مسیح کی خاطر، کلام کی خاطر ان کے ساتھ چلے گئے. ورنہ وہ کہتے یار ہمارا اچھا بزنس چل رہا ہے، اچھا گھر ہے، پہلے روم سے نکالیں گے، اب یہاں سے ہم کیوں جائیں. ہم انکار کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ نو ہمارا پالوس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نو ہم مسیحی نہیں ہیں. انکار کر دیتے، نہیں کیا، ان کے ساتھ ہی چلے گئے. آئیے پڑھتے ہیں یہ کامیاب میرج لائف، انڈرسٹینڈنگ، خدا کے کلام کے لیے آپس میں الحاق، محبت، کسی کی کوئی مخالفت نہیں ہے.
इमाम 18वां बाब उसकी 18वीं और 19वीं आयत में पढ़ते हैं, बस पौलुस बहुत दिन वहां रहकर भाइयों से रुखसत हुआ, और आगे लिखा हुआ है, और प्रिस्किला और एक्विला उसके साथ थे, और इफिसुस में पहुंचकर उसने उन्हें वहां छोड़ा, इबादत खाना में जाकर यहूदियों से बहस करने लगा। जरा पिछली स्लाइड पे आइए, बैक पे जाइए, इससे पीछे जाइए। यहां एक नक्शा है, और इस नक्शे में ये जो रेड लाइन है, यहां से ये सफर पौलुस ने शुरू किया था, अंताकिया से। हेलो, आप सामने देखिए, यहां से सफर शुरू हुआ, ये रेड लाइन देखते जाइए, ऊपर चलते जाएं, और फिर ये ऊपर यहां तक वो क्रंथस है, क्रंथस से फिर यहां निशान है, ये एथेंस, यहां से वो निकले, और ये समंदर का रास्ता, ये वाला समंदर के रास्ते वो सीधा इफिसस में चले गए। इतना खतरनाक रास्ता, उन्होंने ये नहीं सोचा, उस दिनों में कोई बहरी जहाज खास नहीं होते थे, कश्तियां होती थी। उन्होंने ये नहीं सोचा एक तो बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं, घर बैर छोड़ के जा रहे हैं, समुद्र के रास्ते से जाएंगे, डूब गए, मर गए, क्या होगा। लेकिन खुदावंद के लिए उनको मौत भी कबूल है, बोले हालेलुया। खुदावंद के लिए मौत भी कबूल है। वो ये समुद्र का रास्ता, रेड लाइन जो है, ये समुद्र के रास्ते से वो इफिसस में आए, और पौलुस उनके साथ था। पौलुस यहां पर 3 साल रहा, 3 साल, और कट्ठे रहे। इफिसस में प्रिस्किला और एक्विला पौलुस के हम खिदमत थे। और अब मैं आपको एक वाक्य बताता हूं, इसी शहर का एक वाक्य हुआ। आप सुन रहे हैं? मैं इंग्लिश में पूछी, आर यू विद मी? नहीं, तुसी को नहीं, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਧਰ खड़े हैं, तुसी इधर खड़े हो। हाँ जी, आर यू विद मी? सुन रहे हैं वो सब? सुनिए, एक नाम सुने जो पौलुस नहीं है, अपुल्लुस। बोलिए, बोलिए अपुल्लुस। इफिसस में एक खादम खुदा का मुबश्शिर आया। ये कपल अब कहां रहते हैं? क्रंथस से तो आगे कहां आ गए हैं? इफिसस में। पौलुस भी वहां है, और वहां पर एक खादम आया जिसका नाम था अपुल्लुस। बोलिए, अरे आप बोल नहीं रहे। ये पौलुस रसूल नहीं है, अपुल्लुस। जब वो वहां आया तो इबादत खाना में वो कलाम सुना रहा था, बड़े जोश से, बड़ी दलेरी से कलाम सुना रहा था। मैं चाहता हूं कि आप जरा इसके बारे में पढ़ लें। एक जबरदस्त खादम, एक जबरदस्त खादम। आप कह लीजिए ये तो प्रिस्किला और एक्विला को छोड़ के तो इधर आ गए हैं, आपका उसका ताल्लुक आपको पता चल जाएगा। 18वां बाब इमाल का 18वीं और 19वीं आयत। यस, यहां लिखा है, बस पौलुस बहुत दिन वहां रहकर रुखसत हुआ, और ये वहां पे आ गए। और आप पढ़िए इमाल की किताब 18वां बाब, उसकी 24वीं और 25वीं आयत। हाँ जी, क्या लिखा है? फिर अपुल्लुस नाम एक यहूदी, सिकंदरिया की पैदाइश, आगे उसकी खूबियां देखें, खुश तकरीर, किताब मुकद्दस का माहिर, इफिसस में पहुंचा। कैसी खूबियां हैं? जिनको कहते खुश तकरीर का मतलब है जब बोले, जिनको कहते बोल जैसा मुंह से निकल देते, इतना अच्छा मुकर्रर। खुश तकरीर, किताब मुकद्दस का माहिर इफिसस में पहुंचा। इफिसस में कौन रहते थे? प्रिस्किला और एक्विला रहते थे। तो अपुल्लुस वहां आया। इस शख्स ने, अब गौर से सुनिए, इस शख्स ने खुदावंद की राह की तालीम पाई थी, क्रिश्चियन हो चुका था, और रूहानी जोश से कलाम करता था, रूहानी जोश से कलाम करता था। आपको कैसा लग रहा है ये बंदा? बोलिए, कैसा लग रहा है? अभी तक तो खूबियां चल रही हैं, आगे जाके देखिए। अच्छा, रूहानी जोश से कलाम करता था, और यीशु की बाबत सही सही तालीम देता था। अब भी आपको लग रहा है अच्छा है? आगे लिखा मगर, इसका मतलब है कोई शख्स सही सही कलाम भी सुनाता हो, वाकफियत भी हो, सारा कुछ हो, लेकिन मगर क्या लिखा हुआ है? मगर सिर्फ यूहन्ना के बपतिस्मे से वाकिफ था, सिर्फ यूहन्ना के बपतिस्मे के।
جبکہ بائبل مقدس میں یوحنا تو صرف راہ تیار کرنے آیا تھا. یسوع مسیح نے اپنا بپتسمہ رائج کیا اور کہا جو ایمان لائے یسوع پہ اور جو ایمان لائے توبہ کرے وہ بپتسمہ لے یسوع مسیح کے نام سے. اور وہ کون سا بپتسمہ ہے؟ میں تجھے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیتا ہوں. غوطے کا بپتسمہ بائبل کا. لیکن یہ شخص سارے کلام کی واقفیت تھی, اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ بپتسمہ کوئی اور بھی ہے. یوحنا کا بپتسمہ تو ختم ہو گیا, اب تو یسوع کا بپتسمہ ہے. تو اس کو نہیں پتا تھا. آگے سنیے کیا لکھا ہے. تو 26ویں آیت میں دیکھا, نیکسٹ سلائیڈ 26ویں آیت. وہ عبادت خانہ میں دلیری سے بولنے لگا, مگر پرسکلا اور اکولا اس کی باتیں سن کر اسے اپنے گھر میں لے گئے اور اس کو خداوند کی راہ اور زیادہ صحت سے بتائی. کہنے کہ پیغام کے دوران نہیں بولے کہ ہے کی یہ تو یونانی مقصودی منادی کر رہا ہے, کچھ نہیں بولے. بعض لوگ بڑبڑاتے ہیں, بعض لوگ ادھر ادھر باتیں کرتے ہیں, یار وہ خادم آیا ہے وہ غلط کلام سنا رہا ہے. مخالفت نہیں کی, اس سے پیغام کی بات کرنے لگے, بھائی جی اپنوس صاحب آپ بہت اچھے ہیں, کتنا اچھا کلام سنایا ہے, آپ ہمارے گھر چلیے, ہمارے ساتھ کھانا کھائیے, ہمارے ساتھ پانی بھی. اپنے گھر لے گئے, ان کو بٹھایا اور یہاں کیا لکھا ہے, اور زیادہ صحت سے ان کو بتایا کہ بھائی تجھے تو معلوم نہیں, توبہ کے بعد پانی کا بپتسمہ غوطے کے ذریعے یسوع مسیح کے نام سے یعنی باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد روح القدس کا بپتسمہ ہی ہے, تجھے معلوم نہیں ہے. پھر انہوں نے بڑے پیار سے یہ نہیں کہا ہوگا کہ تجھے پتہ ہی نہیں, ایڈا بڑا ہو گیا, اتنی بڑی تعلیم دیتا ہے بڑے جوش سے, تجھے یہی نہیں پتا. نہیں, بڑے پولائٹلی بٹھا کے خوبصورت الفاظ میں کہا ہوگا, بھائی آپ بہت اچھے ہیں, آپ منادی کر رہے ہیں, آپ بڑے خوش اخلاق ہیں, خوش تقریر ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی بات ہے جس کی آپ کو سمجھ نہیں ہے, اس کو سمجھا دیا. میں میاں بیوی سے, ہسبینڈ وائف سے مخاطب ہوں, ایسے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ خدا کے کلام کے لیے ایک ہو جائے. پھر ہم نے دیکھا ان کے بارے میں. اب پرسکلا اور اکولا یہ پالوس کے ہم خدمت تھے. ہم خدمت کا مطلب ہے اس کی خدمت میں برابر کے شریک تھے. تو آئیے پڑھتے ہیں رومیو 16 باب اس کی 3 آیت. میں تھوڑا تیز ہو جاؤں گا تاکہ میں آپ کو میرج لائف کے بارے میں تھوڑا سا بعد میں بات کروں. رومیو 16 باب 3 آیت, یعنی کیا یہاں پہ پرسکا ہے, یہ اس کا کہہ لیں جی شارٹ نیم. پرسکا اور اکولا سے میرا سلام کہو, وہ مسیح یسوع میں میرے ہم خدمت ہے. پالوس خط لکھ رہا ہے رومیو کی کلیسیا کو اور ان کو کہہ رہا ہے کہ پرسکا اور اکولا کو میرا سلام کہنا, وہ میرے ہم خدمت ہیں. ہم خدمت کا مطلب کیا ہے؟ میں ان کے گھر میں ٹھہرا تھا, وہ میری مالی مدد کرتے ہیں, وہ میری حوصلہ افزائی کرتے رہے. افسس کرنتھس کو چھوڑ کے میرے ساتھ افسس میں آ گئے, گھر بار کی فکر نہیں, اور ان کی شادی اتنی کامیاب ہے, دونوں انڈرسٹینڈنگ سے چلتے ہیں اور مشنری ہوتے ہوئے میرے ساتھ ہم خدمت ہے, دکھ سکھ میں میرے شریک ہیں, تن من دھن سے میرے ساتھ ہیں. اگلی آیت پڑھیے, رومیو 16 باب 4 آیت. آپ کو کیسا لگ رہا ہے پرسکلا اور اکولا, کیسا جوڑا ہے؟ ذرا تالیاں بجا دیں. اس جوڑے کے بارے میں اگر ان سے کچھ اور پوچھنا ہو جو بائبل میں نہیں لکھا تو وہ کیسے پتا چلے گا؟ آسمان پہ جانے کی تیاری کریں, وہاں جا کے پوچھیں پرسکلا بائبل میں تو نہیں لکھا آپ کیسے کرسچن ہوئی تھی, کیسے ہوئی تھی بہن جی, پھر آپ کو بتائیں گے. اکولا سے پوچھیں آپ اتنا پیار کیسا تھا آپس میں, اتنی محبت, اتنی انڈرسٹینڈنگ کیسے تھی؟ اس وقت تو نیا نامہ بھی نہیں چھپا تھا, پرانا نامہ تھا, تو اسی کے مطابق چلتے تھے, لیکن یسوع مسیح کو قبول کیا. سنیے پالوس ایک اور بات بڑی خوبصورت ان کے لیے کیا ہے, 16 باب 4 آیت. میں چاہتا ہوں کہ غور سے پڑھیں اس آیت کو. انہوں نے, پالوس کہہ رہا ہے, پرسکلا اور اکولا نے میری جان کے لیے, پالوس کیا کہہ رہا ہے, پرسکلا اور اکولا نے کس کے لیے, پالوس کہہ رہے ہیں میری جان کے لیے, میری جان کے لیے اپنا سر دے رکھا ہے. انہوں نے میری جان کے لیے اپنا سر دے رکھا ہے, اس کا مطلب تن من دھن میرے لیے قربان کرنے کے لیے, مرنے کے لیے تیار ہے. اس طرح سے میری خدمت کرتے ہیں. اور آگے لکھا ہے, اور صرف میں ہی نہیں بلکہ غیر قوموں کی سب کلیسیاں بھی ان کی شکر گزار ہیں. اس کا مطلب صرف پالوس کی نہیں, بزنس کرتے تھے, کامیاب بزنس تھا, ٹینٹ میکنگ اس وقت کرنتھس کا ایک خوبصورت کام تھا, کیونکہ بے شمار ٹورسٹ
वहां पे आते थे, ये एक तजारती शहर था और टेंट की बड़ी जरूरत थी, लोग किराए पे लेते थे और इस तरह से इनका बिजनेस था। पौलुस कहता है मेरे लिए तो उन्होंने अपना सर दे रखा है, मेरे लिए मरने को तैयार है, लेकिन कहता है सिर्फ मेरी बात नहीं, गैर कौमों की कलीसियाएं जो यहूदियों के अलावा मसीह पर ईमान लाए वो सब भी इनकी शुक्रगुजार हैं। इसका मतलब है लगता है कि ये कभी कभी उनको भी चंदा भेजते थे। और यहाँ मुझे एक बात फिर अपने माँ बाप के बारे में बतानी पड़ेगी। कोयटा में जब ये मैं पहले भी बताया था, जब खिदमत का काम शुरू हुआ तो कोई भी पेंटिकॉस्टल चर्च नहीं था, लेकिन मेरे माँ बाप ने सही तालीम पाई थी, उन्हें मालूम था कि खुदावंद का हिस्सा देना किसको देते, वहां चर्च ही नहीं था। कोयटा से वो उस वक्त मनी ऑर्डर होता था, मनी ऑर्डर के जरिए वो नारोवाल में एक पास्टर को, पास्टर ताजदीन को वो अपनी दही की भेजते थे मनी ऑर्डर के जरिए। ये है मियां बीवी का आपस में इत्तेहाद। अक्सर खामद अगर कहे जी मैंने चंदा देना और बीवी कहेगी नहीं जी बच्चियां की फीस वास्ते पैसे कटो, मेरा खर्चा है, मेरा खर्चा है। मेरे माँ बाप दोनों बराबर के शरीक थे और वो चंदा भेजते थे। इसके अलावा क्या करते थे, वो मेरी वालदा हर रोज 3 दफा जब आटा गूंथती थी, एक मुट्ठी निकाल के लहदा रखती थी और जब वो जमा हो जाता था वो भी बेच के या उसका वजन करके वो पैसे भी नारोवाल में एक पास्टर को भेजती थी। तो यहां पर प्रिस्किला और एक्विला ये गैर कौमों से जो कलीसियाएं बनी थी उनकी भी मदद करती थी। बोले हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोले। और फिर मेरे माँ बाप ने हमें पढ़ाया भी, खुदा उनके कारोबार में भी बरकत देता रहा। तो मेरी जान के लिए वो कहते हैं उन्होंने अपना सर दे रखा है। इसका क्या मतलब है, उन्होंने कभी अपनी जान को अजीज नहीं समझा। मैं थोड़ा पीछे जाऊं, कुरिन्थस में जब बलवा हुआ जिसमें पौलुस और इनको भागना पड़ा इफिसस में, वहां इनको इतना खतरा था कि बलवा हो गया था और उनको जान का खतरा था। और इफिसस में भी ऐसा हुआ, लेकिन वो साथ थे। एक और बात जो बड़ी मजे की बताना चाह रहा हूं, और फिर मुझे अपने माँ बाप का हवाला दोबारा देना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा उस वक्त कोयटा में कलीसिया नहीं थी, इबादत कहां होती थी, जो ईमानदार जमा कहां होते थे, हमारे घर में। हमारे घर में मियां बीवी इतने इसमें शामिल थे, लोगों को वेलकम करते थे, आओ भाई जी, आओ बहन जी, आओ बैठो, खाना चाय पानी, इबादत हफ्तावार वहां हमारे घर में होती थी। तो पहला कुरिन्थियों 16वां बाब उसकी 19वीं आयत। आपको ये जोड़ा कैसा लग रहा है? मैं अपने माँ बाप की बात नहीं कर रहा, ये इसकी बात कैसा जोड़ा लग रहा है? हेलो, तालियां बजा दें। पहला कुरिन्थियों 16वां बाब 19वीं आयत लिखा है, आसिया की कलीसियाएं तुमको सलाम कहती हैं, एक्विला और प्रिस्किला उस कलीसिया समेत जो उनके घर में है तुम्हें खुदा में बहुत बहुत सलाम देते हैं। पौलुस सलाम दे रहा है किसका? कहता है प्रिस्किला और एक्विला के घर में कलीसिया है। आज लोग कहते हैं जी घर कलीसिया ने पहला घरां च शुरू होंदियां सन, ਉਹਦੇ बाद वादियां बिल्डिंगां लेनियां ते बड़े चर्च बन गए, पहले घरां च होंदे सन। और अगर आज भी अगर कोई घर में चर्च शुरू करते हैं, लोग कहते हैं जी 1.5 इंच की या 2.5 इंच की, क्या कहते हो मैं नहीं आगे बोलता, तो लोग मुखालफत करते हैं। शैतान को तकलीफ होती है जब कलीसियाएं शुरू होती हैं, घर से शुरू की तो फिर क्या हो गया? इनके घर में कलीसिया लगती थी, घर में चर्च लगता था, खाना भी देते होंगे, पानी भी देते होंगे, उनकी सेवा भी करते होंगे, लोगों को घरों से जा के बुला के भी लाते थे, दरवाजे भी खटखटाते होंगे, आओ बहन जी साढ़े घर इबादत है, आओ भाई जी साढ़े घर इबादत है। कैसे खूबसूरत कपल है ये, बोले प्रेज द लॉर्ड। और मैं पढ़ रहा था इनके बारे में एक तवारीख, वो कहती है कि ये मसीह के लिए शहीद हो गए। पौलुस भी शहीद हुआ था, ये भी शहीद हो गए। और अब इनकी जिंदगियों से मैं एंड कर रहा हूं। अब आपने बताना है मुझे, आपसे सवाल हैं, जरा टेंशन हो जाए। हेलो, रेडी? हाथ हलाएं जरा सब। मैंने आपसे सवाल पूछना है, इनकी जो मैरिज लाइफ है, अज़दवाजी जिंदगी है, उससे आप क्या क्या सीखते हैं? कोई भी एक बात बता सकता है। इनकी मैरिज लाइफ, इनकी शादीशुदा जिंदगी, मसीह मतलब उससे आप क्या सीख रहे हैं? क्या सीखे आपका? कोई एक बात। यस, अंडरस्टैंडिंग। उनका बहुत वेरी गुड, तालियां बजाते हैं जावेद भाई के लिए। अंडरस्टैंडिंग थी आपस में, बाहरी जब वो गुफ्तगू करते थे आपस में एक थे वो। और अगर आप इजाजत देते तो हम अपनी बात कर लें। 100% हमने अंडरस्टैंडिंग
پھر کٹھے ان کا ذکر ہے، کٹھے خدمت تھے اور ہمیشہ خدا کو اول درجہ، خدا کو اول درجہ، گھر بار چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا. پھر آپس میں محبت، پالوس سے محبت، ایمانداروں سے محبت، گنہگاروں سے محبت، گھر میں کلیسیا، گھر خدا کے لیے کھول دیا ہے. ایک اور بات آپ کے خیال میں کوئی اور بات بتا دیں انڈرسٹینڈنگ کے علاوہ. یس، کس نے کہا یہ؟ واہ ارم، تالیاں بجا دیں جی ارم کے لیے. گڈ گیور، اتنا دینے والے ہیں خدا کے لیے کہ پولس کہتا ہے کہ صرف میری بات نہیں، خیر قوموں کی کلیسیاں بھی ان کی شکر گزار ہیں. تو پتہ نہیں کتنا دیتے ہوں گے. پیچھے فکر نہیں ہے کہ بچوں کا تو ذکر اس میں نہیں ہے کتنے بچے تھے، پتہ نہیں تھے کہ نہیں، یا اگر تھے یا نہیں تھے، خدا ان کے لیے سب کچھ کر رہے تھے. ایک اور بات جو میرے ذہن میں ان کے لیے ہے، کلام سے بڑی بات ہوئی ابھی. آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک شخص اپلوس خوش تقریر، ماہر، بائبل کا ماہر، یسوع کی بابت صحیح صحیح تعلیم دیتا تھا، لیکن یوحنا کے بپتسمے سے آگے اسے نہیں پتا تھا. ان کی تعلیم بائبل میں بہت اعلیٰ تھی. میرا خیال ہے یہ دونوں کٹھے بھی رات کو بیٹھ کے بائبل پڑھتے ہوں گے، کلام سنتے ہوں گے، گفتگو کرتے ہوں گے، اور ان کا علم بڑھتا چلا گیا. اپلوس کو یہ ٹریننگ دینے والے، تو یہ بزنس میں بھی ہے. اللہ جیب نہیں ہے، اللہ جیب. ہمارا آج تک جھگڑا پیسے سے نہیں ہوا. جب ہم اسکول چلاتے تھے کوئی فی ان کو دے گیا. جب آپ کو پتا ہے، آپ نے ہمارے پہلے میٹرک کرنے والوں میں سے ہے، ہمارا آپس میں پیسے کے معاملے میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا. تو ان کا پیسے کے بارے میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا. پرسکلا اور اکویلا کا خدا کی خدمت کرتے تھے. اب میں اس کلام کو ختم کرنے والا ہوں. پہلا کرنتھیوں، اب میں تھوڑا تیزی سے چلوں گا. 15واں باب اس کی 58 آیت. اب ذرا جاگنا ہے آپ نے. جن کی شادی ہوئی ہے ذرا ہاتھ کھڑا کریں. آپ کے لیے تو پیغام ہے ہی. جن کی نہیں ہوئی، جن جو امیدوار ہیں وہ سر اور بھی ہیں. ہاں شاہ ہاتھ کھڑا کر دیا. جو امیدوار ہیں وہ بھی یاد رکھیں. ہم نے پرسکلا اور اکویلا کو مشق راہ بنانا ہے اور ان سے سیکھنا ہے. آج سے فیصلہ کر لو. شادی ہوئی تو خدا سے زندگی بسر کرنی ہے. جی پڑھیں. بس اے عزیزو، بس اے عزیز بھائیو، ثابت قدم رہو، خدا کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے. ہسبینڈ وائف، میں چندہ دینے کی بات نہیں کر رہا، دے کی دینے کی بات نہیں کر رہا. دے کی سے بھر کے خداوند کے لیے خوشی سے دے، خوشی سے دے. بیوی خاوند دونوں اتحاد سے دیں، اور یہ نصیحت ہے. پھر میاں بیوی کے لیے ایک اور بات. پہلا پترس 30 باب، بس ایک دو آیتیں پڑھوں گا. 6-7 آیت ذرا میں چاہوں سب سامنے دیکھیں. چنانچہ سارا ابراہم کے حکم میں رہتی اور اسے خداوند کہتی تھی. سارا بیوی ہے، ابراہم اس کا شوہر ہے، اور سارا اپنے خاوند کو کہتی تھی خداوند. اس کا مطلب مالک. گاؤں میں ابھی بھی کہتی تھی میرا مالک گھر نہیں ہے، میرا شوہر کو مالک کہتی ہیں. تو یہ اپنے شوہر کو مالک کہا کرتی تھی. آگے اور آگے لکھا تم بھی اگر نیکی کرو اور کسی ڈرامے سے نہ ڈرو تو اس کی بیٹیاں ٹھہرو گی. بیٹیوں، بہنوں، بیویوں، آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں سارا کو دیکھیں، وہ اپنے خاوند کی عزت کرتی تھی، اسے مالک کہتی تھی. اور آگے اے شوہرو، تسی بڑے خوش ہوئے سو کہ بیویاں دی گل ہو رہی کہ شوہراں دی گل بھی ہون لگی ہے. اے شوہرو، تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو. عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو. انصاف میں لکھا ہے پبلک میں اپنی بیوی کی عزت کرو. لوگ پبلک میں بےزتی کرتے ہیں اپنی بیوی دی، اور وہ بھلے خان اپنے کہتے کہ ہاں لوگ کہیں گے بڑی نے تھلے نہیں لگا. یہ ٹرم جو چلتی ہے پبلک میں عزت کریں، یا لکھا ہے عزت کریں. اور آگے کیا ہے؟ اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. دعائیں رک جائیں گی ورنہ. اپنی بیوی کی عزت کریں
آپ کہیں گے وہ تو بائبل میں لکھا ہے بیویاں عزت کریں، وہ بھی لکھی ہے، لکھا ہے تو دونوں ہی کریں. افسیوں میں بیویوں کو لکھا ہے کہ عزت کیا کرو خاوند کی، تو دونوں کریں. ایک حوالہ اور پڑھوں گا اور اس کی میں خاص وضاحت کرنا چاہتا ہوں. یہ بھید تو بڑا ہے لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں. بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے محبت رکھے اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ شور سے ڈرتی رہے. یہ کیا بات ہوئی؟ بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ شور سے ڈرتی رہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ہے جو بائبل میں صحیح ترجمہ ہے، لیٹ می ریڈ اٹ. لیٹ دا وائف سی دیٹ شی ریسپیکٹس ہر ہسبینڈ. ڈرنے کا مطلب ہے خوف ماننا نہیں ہے، ڈرنے کا مطلب ہے عزت کرنا. جب ہم کہتے ہیں کہ خدا کا خوف، خدا سے ڈرنا، اس کا مطلب خدا کا احترام، ریورنس آف گاڈ. تو بیوی خاوند کی عزت کرے، یہ مطلب ہے. اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں خاوند بھی بیویوں کی عزت کرے. آج کے لیے حوالے تو دو ہیں، مجھے دونوں پڑھ لینے دیں، اگر اجازت دو تو آج 5 منٹ زیادہ لے لیتے ہیں. میاں اور بیوی میں جب جھگڑا ہوتا ہے اور وہ ناراضگی میں رہتے ہیں تو خدا دعائیں نہیں سنتا. ہلو، آپس میں جب گھر میں نہ اتفاقی ہے تو دعا خدا نہیں سنتا. ملاکی کی کتاب 2 باب 13-14 میں آئے. پھر تمہارے اعمال کے سبب سے خداوند کے مذبح پر آہو نالا اور آنسو کی ایسی کثرت ہے کہ نہ تمہارے ہدیے کہ وہ نہ تمہارے ہدیے کو دیکھے اور نہ تمہارے ہاتھ کی نظر کی خوشی سے قبول کرے. یعنی تم خدا آنسوؤں کو بھی نہیں دیکھے گا، رونے کو بھی نہیں دیکھے گا، ہدیوں کو بھی قبول نہیں کرے گا. کب؟ آگے دیکھیں سبب. پھر پوچھتے ہو کہ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے، لکھا ہے سامنے، سبب یہ ہے کہ تیرے اور تیری بیوی، جوانی کی بیوی کے درمیان خدا گواہ ہے. لکھا ہے سبب یہ ہے کہ خداوند تیری اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے. ہلو، جب شادی ہوئی نکاح پاسٹر نے پڑھا، گواہ کون ہے؟ خدا. تو تیری بیوی اور تیرے یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان گواہ خداوند ہے، یسوع مسیح ہے. تیری جوانی کے بیوی کے درمیان گواہ ہے. تو نے اس سے بے وفائی کی ہے، اگرچہ وہ تیری رفیق اور منقوہ ہے، شادی ہوئی ہے، اس سے بے وفائی کی ہے. اور جب بے وفائی ایک دوسرے سے دونوں ہسبینڈ وائف کریں گے تو کوئی چندے قبول نہیں ہوں گے، کوئی آنسو قبول نہیں ہوں گے. آپس میں اتفاق کریں، محبت کریں. اور آج کے لیے آخری والا، میں نے آپ سے ٹائم کی اجازت مانگی ہے. متی کی انجیل 19واں باب 5-6 ہے. اچھا، یہ آیت لوگوں کو بڑی عجیب لگتی ہے. بائبل کی ہے، پیدائش میں بھی لکھی ہے. پیدائش بائبل کی پہلی کتاب، اس میں بھی لکھی ہے اور متی میں بھی لکھی ہے، نئے نامے کی پہلی کتاب. اس سبب سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر، مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر بیوی کے ساتھ رہے گا. بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ماں باپ کو چھوڑ کے بیوی کے ساتھ. جو بائبل میں نہیں لکھا اس پہ عمل ہوتا ہے، بیوی چھوڑ کے آ جاتی ہے. اور جو لکھا ہے کہ مرد چھوڑیں گے وہ کوئی بھی نہیں مانتا. چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے، آگے تعلیم ہے. چھوڑنے کا مطلب ان کا جو ہر طرح کا سے خیال رکھنا، ماں باپ کا، ان کی مدد کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ماں باپ کی عزت کرنا آپ کا فرض ہے. لیکن ان کو چھوڑنے کا مطلب ہے اب آپ کا اپنا ایک علیحدہ گھرانہ ہے. آپ آئی ڈی کارڈ میں، اپنے نیشنل شناختی کارڈ کا جو ہوتا ہے اس میں سربراہ کا نام کس کا لکھتے ہیں؟ دادا کا. ہی اپنا ایک علیحدہ گھرانہ ہے. تو ماں باپ کو چھوڑ کے مطلب ہے بیوی سے ساتھ رہے گا. وہ دونوں ایک جسم ہوں گے، بس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے. اس لیے جسے خدا نے جوڑا اسے کوئی جدا نہ کرے. آپس میں بھی جدا نہ کرے، نہ ساس جدا کرے، نہ درانیاں، نہ جٹانیاں، نہ کوئی اور، نہ خود آپس میں بھی کوئی کسی سے جدا نہ رہے، ورنہ کوئی زندگی نہیں ہے. پرسیکولر اور ایکولا کی طرح بن چاہیے. خدا سے محبت کریں، خدا کے کلام سے محبت کریں. اور جو ہیری نے باتیں بتائی اپنی کامیاب مسیح زندگی کے لیے،
محبت کریں اپنی بیویوں سے، بیویاں اپنے شوہروں سے، دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں، دونوں ایک دوسرے کو جہاں معاف کرنا ہو معاف کریں، جہاں معافی مانگنی ہو وہاں معافی مانگے، اور پیار محبت سے رہے، اور اپنے روپے پیسے سے پرسکلا اور ایکولا کی طرح خدا کی خدمت کریں. خدا آپ کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو.